हज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुंतखब मिन अल्लाह है और अल्लाह ने ऐसी इज्तिहादी सलाहियत उनके अंदर पैदा फरमाई कि आपकी तहकीकात और आपके तजदीदी कारनामों को देखने के बाद उलमाए हरमैन तैयबैन ने बरजस्ता फरमाया, वल्लाहि अक़ूल लौ क़ील फ़ीहि इन्नहु मुजद्दिदु हाज़ल क़र्न लकान हक़्क़न व सवाब। खुदा की कसम, अगर इनकी खिदमात को देखकर ये कह दिया जाए कि 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा हैं, तो ये बात 100% सही है। इमाम अहमद रजा अपने दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद भी हैं और अपने दौर के सबसे बड़े फकीह भी हैं। बल्कि मेरी तहकीक ये है कि 10वीं सदी हिजरी के बाद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जो मुजद्दिदुल क़र्निल आशिर हैं, उनके बाद इमाम अहमद रजा के टक्कर का पूरी दुनिया में न मुजद्दिद पैदा हुआ न मुहक्किक पैदा हुआ। या तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हैं जिन्होंने सैकड़ों मौज़ूआत पर हजारों किताबें लिखी, और या तो उनके बाद तन्हा इमाम अहमद रजा हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद उलूम व फ़नून में महारत ताम्मा हासिल की और 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। और बाज़ किताबें तो इतनी अहम है कि आज के जाहिल मुजावर तो दूर की बात है, बड़े बड़े मुफ्ती भी उसको नहीं समझ पाएंगे। ये इमाम अहमद रजा की तसनीफात का हाल है। आज पूरी जमात के मुहक्किकीन जमा होकर इमाम अहमद रजा की एक किताब की तरह किताब लिखना चाहें और साल भर उसमें मसरूफ रहें, तब भी इमाम अहमद रजा की एक छोटी सी किताब जैसी किताब नहीं लिख सकते। और इमाम अहमद रजा के कलम की ताकत का ये आलम था कि सिर्फ 8.5 घंटे में बुखार की शिद्दत में किताबों की तरफ मुराजात किए बगैर अब दौलतुल मकिया के नाम से एक ऐसी किताब लिख रहे हैं कि जब उलमाए हरमैन तैयबैन के दरमियान वो किताब पढ़ी गई तो शरीफ मक्का ने बरजस्ता फरमाया, अल्लाह यूती व हाउलाई यमनऊन। अल्लाह अपने हबीब को गायब का इल्म अता फरमाता है और ये मुखालिफिन उसका इनकार करते हैं। फकीह होना बहुत बड़ी नेमत है, मुहद्दिस होना भी कमाल है, लेकिन फकीह होना सबसे बड़ा कमाल है। इल्म का पहला जीना मुहद्दिस होना है और इल्म का आखिरी जीना फकीह होना है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुक़हा की अज़मत शान को भी बयान फरमाया और मुहद्दिसीन की फजीलत भी बयान की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, नज़्ज़र अल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती व हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन गैर फ़क़ीह व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़ा मिन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को तरोताजा रखे जिसने मेरी हदीसों को सुना, उसको महफूज रखा, उसको दूसरों तक पहुंचाया। ऐसा बहुत होगा कि हदीस को सुनने वाला फकीह नहीं होगा, लेकिन जिनको हदीसें सुनाई जाएंगी वो बहुत बड़े फकीह होंगे। हदीस को सुनने वाले हदीसों से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनको हदीसें सुनाई जाएंगी वो उन्हीं हदीसों की रोशनी में लाखों लाख मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करेंगे। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा का खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था, लियुबल्लिग शाहिदुल गायबा फ़इन्न शाहिदा असा अन युबल्लिग मन हुवा अअलहु मिनहु। तुम में जो लोग यहाँ हाजिर हैं मेरी हदीसों को उन लोगों तक पहुँचाएं जो यहाँ हाजिर नहीं हैं, क्योंकि ऐसा बहुत होगा कि हदीस को सुनने वाला फकीह नहीं होगा,
لیکن جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے۔ اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد ابن حجر عسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے فرمایا قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، اس حدیث میں رسول پاک نے کسی اور کی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت تھی۔ بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، لیکن کوئی امام اعظم کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں پیدا ہوا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے ترجمان اور ان کے نائب اور وکیل کی حیثیت سے دور اخیر میں فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کے لیے جس شخصیت نے بریلی کی سرزمین پر قدم رکھا اس کا نام امام احمد رضا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ، ان کے نائب، ان کے مسلک کے سچے ترجمان امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ۔ اور فقیہ ہونا کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم کے استاد ہیں امام سلیمان آمش، ان کا نام مہران ہے، سلیمان ابن مہران امام آمش کے نام سے مشہور ہے۔ امام اعظم نے 100 دنوں تک ان کی خدمت میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل کی۔ جس زمانے میں امام اعظم پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا اور پے در پے اس نے 100 سوالات کیے۔ امام سلیمان آمش جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے جواب معلوم نہیں، یہ بالکل نئے سوالات ہیں، قرآن و حدیث میں صاف صاف اس کا جواب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو میں ہی اس کا جواب دے دوں۔ ابھی علم حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی فقاہت اور آپ کے ملکہ استنباط کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں اگر استاد کی اجازت ہو تو شاگرد جواب دے دے۔ آپ کے استاد نے کہا اجازت ہے، جواب دے سکتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی ترتیب کے ساتھ جواب دینا شروع کیا۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے۔ 100 سوالوں کو دوہرا دیا اور اس کا جواب بھی عطا فرمایا۔ آپ کے استاد امام سلیمان آمش آج کے غیر مقلدین کی طرح یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ تم اپنے دماغ سے مسئلہ بتا رہے ہو، تم قیاس سے مسئلہ بتا رہے ہو، بلکہ آپ کے استاد فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ تم کہاں سے یہ جواب دے رہے ہو؟ ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور آپ کی پڑھائی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں۔ فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا۔ 100 سوالوں کا جواب بھی عطا فرما دیا اور ساری حدیثوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ آپ کے استاد نے آج کے غیر مقلدین کی طرح یہ نہیں کہا کہ تم قیاس سے مسئلہ بتا رہے ہو، دماغ سے مسئلہ بتا رہے ہو، بلکہ فقہا کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معشر الفقہا انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکل الطرفین۔ اے فقہا کی جماعت تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے۔ ہمارے پاس دوائیں ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کس دوا کا کیا نقصان ہے۔ لیکن اے فقہا کی جماعت تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو، تمہارے پاس دوائیں بھی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کس دوا کا کیا نقصان ہے۔
وانت ایھا الرجل اخذت بکل الطرفین، اور اے ابو حنیفہ تمہاری شان تو سب سے نرالی ہے، تم بے مثال محدث بھی ہو، بے مثال فقیہ بھی ہو، تم کو دونوں طرف سے حصہ ملا ہے۔ جن حدیثوں کو 100 دنوں میں نے پڑھایا تھا ایک نشست میں تم نے سنا دیا، اور جن حدیثوں سے میں مسائل کا استنباط نہ کر سکا ان حدیثوں سے سینکڑوں مسائل کا تم نے استنباط اور استخراج کر دیا۔ یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ لیکن آج کچھ لوگ امام اعظم بازاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابو حنیفہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نعت پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کو پیدا فرما کے دین کی راہوں کو آسان بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بشارت دی تھی، لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ فارس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے لیکن کوئی امام اعظم کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں پیدا ہوا۔ اور آپ کی فقاہت کا یہ عالم کہ جہاں بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے وہاں امام اعظم ابو حنیفہ جواب دیتے تھے۔ آج غیر مقلدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے دماغ سے مسئلہ نکال لیں گے، ہم کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، علم دی ہے، اس لیے ہم اپنی طبیعت سے اپنے عقل سے قیاس سے مسئلہ نکال لیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آدمی اپنی صلاحیت اور اپنے علم سے مسائل کا استنباط اور استخراج نہیں کر سکتا۔ جب تک تقلید نہ کرے صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیثوں میں بسا اوقات اتنا زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا محقق حیران ہو جاتا ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں کہ اس حدیث پر عمل کریں۔ آئیے اس کی ہم مثال پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے، لیکن ہم بستری نہ ہو، دخول نہ ہو تو اس کو مباشرت کہتے ہیں، اور دخول ہو جائے تو مجامعات کہتے ہیں، اور جسم سے جسم ٹچ نہ ہو، درمیان میں کپڑا حائل ہو تو اس کو ملاعبت کہتے ہیں۔ صحابی رسول نے مباشرت کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جائز ہے۔ وہ صحابی چلے گئے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث ایک ہے، سوال ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، جواب ایک طرح کا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے جواب ایک طرح کا نہیں ارشاد فرمایا۔ پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں کہ مباشرت جائز ہے، دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز ہے۔ اس دور کا بڑا سے بڑا محقق ہوگا تو فیصلہ نہیں کر سکتا اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے کہ اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے، لیکن جس کو کوئی عالم حل نہیں کر پاتا امام اعظم ابو حنیفہ حل کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا کہ آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ نبی کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مباشرت جائز ہے، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے مباشرت ناجائز ہے، حدیث میں ٹکراؤ ہے، حدیث میں تعارض ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حدیث میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے، یہ صرف تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے۔ پہلے نمبر پر نبی کی خدمت میں جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے، اور بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ بازاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب وہ کریں۔ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے،
وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مباشرت ناجائز ہے، اس لیے کہ اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی تو بات جماع تک پہنچے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضاء اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تو فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے نبی نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں۔ تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے۔ یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اور آئیے ایک مثال سنیے، اس طرح کی مثالیں کئی درجن دماغ میں ہیں۔ ایک مثال اور سنیے، پیشاب کھڑے ہو کر کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر؟ لیکن پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک غیر مقلد نے ایک جلسے میں مجھ سے سوال کیا کہ میلاد پہ حدیث پیش کیجیے، سلام پہ حدیث پیش کیجیے، قیام پہ حدیث پیش کیجیے، قبر پر اذان کی حدیث پیش کیجیے، ایصال ثواب کی حدیث پیش کیجیے، سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھنے پر حدیث پیش کیجیے۔ میں نے سب پر حدیث پیش کی۔ اس نے کہا کہ بخاری شریف سے پیش کیجیے۔ میں نے کہا کیا صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہو؟ کہا ہم لوگ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا رسول پاک نے فرمایا تھا کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا، کسی اور حدیث پر نہ عمل کرنا۔ نبی کے زمانے میں نہ بخاری تھی نہ امام بخاری تھے۔ بخاری شریف تو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ تو یہ معیار نہیں ہے کہ بخاری میں دکھائیے، بخاری میں دکھائیے۔ معیار یہ ہے کہ صحیح حدیث پیش کیجیے، بخاری کی ہو یا بخاری کے باہر کی ہو، اگر صحیح حدیث ہے تو ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم کو تو بخاری ہی کی حدیث چاہیے۔ تو میں نے پلٹ کر کے معارضہ کیا۔ میں نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو کہ کھڑے ہو کر؟ کہا بیٹھ کر۔ میں نے کہا بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث دکھا۔ پورے ہندوستان کے غیر مقلدین کو میرا کھلا ہوا چیلنج ہے، پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث بیٹھ کر پیشاب کرنے کی دکھا دیں تو میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں۔ بخاری شریف میں 3 حدیثیں حضرت حذیفہ ابن الیمان، امام بخاری نے باب باندھا ہے، ہیڈنگ لگائی ہے، باب البول قائما وقائدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ لیکن 3 حدیثیں ذکر کی ہیں حذیفہ ابن الیمان کی، اور تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتة قوم فبال قائما فدعا بماء وتوضأ ومسح على ناصيته۔ حضور علیہ السلام قوم کے گھور کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پانی منگایا، وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے اگلے حصے پر مسح کیا۔ اس حدیث میں تو صاف صاف ہے فبال قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ کیا دنیا کا مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے اس لیے کہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے؟ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے لیکن دوسری بہت ساری کتابوں میں ہے۔ آپ فرماتی ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه فما کان یبول الا قاعدا۔ جو یہ روایت بیان کرے کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ میرے سرکار نے جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہاں بھی حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ بخاری کی حدیث بتاتی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب پیشاب کیا بیٹھ کر پیشاب کیا۔ تو اب بتاؤ کس حدیث پر عمل کرو گے؟ ایک پر عمل کرو گے تو دوسری چھوٹ جائے گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرو گے تو بیٹھنے والی حدیث پر عمل نہیں ہو پائے گا، بیٹھنے والی حدیث پر عمل کرو گے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی حدیث پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ ایک پر عمل کرو گے دوسری چھوٹ جائے گی۔ اگر اہل حدیث ہو تو دونوں پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اس لیے جب حدیثوں میں ٹکراؤ ہو تو عقلی گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے، فقہا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے، محدثین کے دامن کو پکڑنا چاہیے، جن کو اللہ نے اجتہاد کے درجے پر فائز کیا ہے ان کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے اور ان سے فیصلہ حاصل کرنا چاہیے کہ حدیث میں ٹکراؤ ہے، آپ کیا بتا رہے ہیں۔ جب بخاری شریف کی تینوں شرحوں کو اٹھا کر دیکھا، ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں
کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جو ذکر ہے وہ حالت عذر کی حدیث ہے کہ نبی کے پاؤں میں ایک مرتبہ سخت تکلیف تھی تو سرکار نے اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بیان جواز کے لیے، اپنی امت پر رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو آپ ذرا غور کرو، اگر نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا ہوتا تو امت پر رحمت کا دروازہ نہ کھلتا، بیان جواز کی دلیل نہ ملتی۔ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پاؤں فریکچر کر جائے، اس میں راڈ پڑ جائے، اس پر پلاسٹر لگ جائے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی طاقت اور قدرت نہ ہو تو بتاؤ اس وقت کیسے پیشاب کرو گے؟ وہاں کے لیے سرکار نے یہ عمل پیش کیا ہے۔ اور جب کوئی عذر اور پریشانی نہ ہو تو وہاں کے لیے حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے کہ جب میرے سرکار پیشاب کرتے بیٹھ کر پیشاب کرتے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے، تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ حالت عذر میں جائز۔ تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ نبی کی سنت، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ حالت عذر میں جائز۔ تو بتاؤ آپ جائز پر عمل کرو گے کہ سنت پر عمل کرو گے؟ سنت پر وہی عمل کرے گا جو اہل سنت والجماعت، اور جو اہل حدیث ہوگا وہ تو ایک حدیث پکڑ لے گا اور اسی پر عمل شروع کر دے گا۔ یہ بھی نہیں دیکھے گا حالت سفر کی حدیث ہے کہ حالت حضر کی حدیث ہے کہ یہ عورت کی حدیث ہے کہ مرد کی حدیث ہے۔ یہ غیر مقلدین آج کل نماز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے مرد سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ بات بات پر بخاری کی حدیث زاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کہ مردوں کو نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، ابو داؤد میں دکھاؤ، نسائی میں دکھاؤ، ابن ماجہ میں دکھاؤ، مسند امام احمد ابن حنبل میں دکھاؤ، کتاب الاثار میں دکھاؤ، موطا امام مالک امام محمد میں دکھاؤ۔ ان ساری کتابوں کو کھنگال ڈالو، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ مردوں کو نماز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ سعودی عربیہ میں بحث کے دوران میں نے ایک غیر مقلد کو للکارا کہ تم بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو، ہم صرف بخاری نہیں پوری صحیح ستہ کی اجازت دیتے ہیں، کسی بھی حدیث میں دکھا دو کہ مردوں کو سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے تو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صحیح ستہ انہوں نے کہا بخاری میں نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، ابو داؤد میں نہیں ہے، نسائی میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے، پوری صحیح ستہ میں نہیں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں۔ میں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں چلے گئے، کیا یہ ساری حدیثیں عمل کے لائق نہیں تھی؟ میں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں کیا ہے، وہ تو نام کی صحیح ہے۔ کہا وائل ابن حجر نے فرمایا کہ تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ میں نے کہا کس سے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ؟ عورتوں سے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو، اور علت بھی بیان کر دی فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ اس میں تمہارے لیے پردہ پوشی زیادہ ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ جب ہماری مائیں اور بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورت کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے، اور سینے پر ہاتھ رکھنے میں عورت کی پردہ پوشی زیادہ ہے، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ کیا تم عورت ہو کہ سینے پر ہاتھ رکھو؟ ارے تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ تم مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو۔ مردوں کی حدیث ترمذی شریف میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ، یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناک کے نیچے باندھا جائے، اور نخبہ
جو اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحابی رسول یہ کہے کہ یہ بات سنت سے ہے تو اس سے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے، کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوتی ہے۔ اگر ابو بکر کی سنت مراد ہوتی، عمر کی سنت مراد ہوتی، خلفائے راشدین کی سنت مراد ہوتی تو سیدھا سیدھا نام ذکر کرتا فلاں کی سنت یہ ہے، لیکن جب مطلق یہ فرمائے کہ یہ بات سنت سے ہے تو رسول اللہ کی سنت مراد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ دائرے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے، تو ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اہل سنت نبی کی سنت کو تلاشتے ہیں۔ اگر ایک ہی مسئلے سے متعلق کئی حدیثیں آ جائیں تو ہم اہل حدیث نہیں ہیں کہ ایک کو پکڑ لے باقی کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم نبی کی سنت کو تلاش کرتے ہیں کہ نبی کی سنت کیا ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ بتاؤ تم کیوں سینے پر ہاتھ رکھتے ہو؟ یہ حکم عورتوں کے لیے ہے، اگر عورت ہو تو سینے پر ہاتھ رکھو، مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو، اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ مگر یہ غیر مقلدین اتنے مجنوں ہیں، اتنے جوشیلے ہیں، اتنے منچلے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی حدیث پر عمل کر لیتے ہیں۔ عورتوں کی حدیث پر عمل کرنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے غیر مقلد سے کہا کہ مہینے میں 5-6 دن کی نماز بھی چھوڑ دو تاکہ مکمل مشابہت ہو جائے۔ تو یہ اہل حدیث نہیں ہے، تارکین حدیث ہیں، منکرین حدیث ہیں۔ تہجد کی روایتوں کو تراویح پر فٹ کرتے ہوئے اپنے دین اور مذہب میں آسانی پیدا کی، اور یہ کہا تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت۔ سارے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، اور انہوں نے کہا صحابہ غلط، تابعین غلط، تبع تابعین غلط، ائمہ مجتہدین غلط، سارے بزرگان دین غلط۔ تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرمایا۔ ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ حضرت علی نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ گویا 20 رکعت تراویح یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے۔ جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کی سنت پر چل رہے ہیں، اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا یہ حقیقت میں رسول پاک کی اطاعت۔ میں نے کہا بتاؤ تم 20 رکعت تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جو روایت تم پیش کر رہے ہو وہ روایت تراویح سے متعلق نہیں ہے، تہجد سے متعلق۔ اسی لیے امام ترمذی نے اس کو باب التہجد میں نقل فرمایا، ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتا فی رمضان وغیرہ۔ حضور علیہ السلام عشاء کی فرض نماز کے بعد حجرے میں سو جاتے اور رات کی اخیر پہر میں اٹھتے تو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے سوا ہو۔ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ میں نے کہا بتاؤ کیوں 20 نہیں پڑھتے؟ کہا ہم 20 نہیں پڑھیں گے، 20 کو عمر نے جاری کیا ہے، ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ میں نے کہا تم عمر کے راستے پر چل بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمر کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تو جس راستے پر چلو گے اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چل سکتا۔ 20 رکعت تراویح یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے، تینوں پڑتی ہے، یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ قربانی 4 دن نہیں 3 دن ہے، یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔
نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا. پبلک کو آسانی دینے کے لیے, اپنی جماعت کو پھیلانے کے لیے کہ دن بھر بزنس تجارت میں دوڑتے رہتے ہو, روزہ رکھ کے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہو, راتوں کو 20 رکعت تراویح کیسے پڑھو گے؟ حنفی بنو گے تو 20 پڑھنی پڑے گی, مالکی بنو گے تو 20 پڑھنی پڑے گی, حنبلی بنو گے تو 20 پڑھنی پڑے گی, شافعی بنو گے تو 20 پڑھنی پڑے گی. ایک ہی راستہ ہے, اگر آسانی چاہتے ہو تو غیر مقلد بن جاؤ, 8 رکعت میں کام چل جائے گا. نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا, گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا. کہا قربانی 3 دن نہیں, یہ 4 دن ہے. ہم کو 4 دن تازہ تازہ گوشت چاہیے, 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا. اور ان کے ایک مجتہد ہیں صدیق حسن بھوپالی, ان کو ہم سرما بھوپالی کہتے ہیں. اپنی کتاب بدور الاحلہ میں انہوں نے لکھا کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے. جب تک بکرا سستا تھا ایک بکرے میں ایک کی قربانی ہو رہی تھی, اور جب بکرا مہنگا ہو گیا فتویٰ بدل گیا. ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز, سب کے ذمے سے وجوب ساقط ہو گیا, سب قربانی سے بری ذمہ ہو گئے. اب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی کو دیکھ کر کلکتہ کے شمانی آدیوں نے کلکتہ کی سرزمین پر میٹنگ کی. ان کے سربراہردہ لوگوں نے کہا اپنے مولویوں سے کہ تم لوگ دین میں کچھ آسانی نہیں پیدا کرتے ہو, کچھ سہولت نہیں پیدا کرتے ہو, اسی لیے تمہاری جماعت آگے نہیں بڑھ رہی ہے. لوگ شمانیازی نہیں بن رہے ہیں, غیر مقلد ان کو دیکھو آئے دن فتویٰ بدلتے رہتے ہیں اور آسانی پیدا کرتے رہتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان میں شمانیازیت پھیلے اور پھولے تو تم لوگ بھی کچھ مسئلے میں آسانی پیدا کرو تاکہ لوگ شمانیازی بنیں. ان کی بھی میٹنگ ہوئی. غور و فکر کے بعد ان کے مولویوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں 60 آدمیوں کی قربانی جائز ہے. اب میں تو کہتا ہوں کہ ان دونوں نے اپنے اپنے فتووں سے ظاہر کر دیا کہ یہ جنتی نہیں ہے, جہنمی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم, موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو, اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے. جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو یہ پل صراط پر سواری کا کام دیں گے, اس لیے موٹا اور فربا ہونا چاہیے تاکہ اس پر بیٹھ کر پل صراط پار کر سکو. اور نبی نے دوسری حدیث میں جو بخاری میں ہے یہ فرمایا کہ اسی پل صراط کے نیچے جہنم ہے. اب دونوں حدیثوں کو جوڑ دو کہ جب ایک بکرے پر 100 غیر مقلد سوار ہوں گے اور ایک مرغے پر 7 شمانیازی سوار ہوں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا, مرغا بھی وہیں الٹ جائے گا. اب پل صراط کے نیچے جہنم ہے تو یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو الحمدللہ ہم کو جہنمیوں کا ساتھ نہیں دینا ہے, جنتیوں کا ساتھ دینا ہے. جنتی غوث پاک ہے, جنتی خواجہ اجمیری ہے, جنتی نظام الدین اولیاء ہے, جنتی محبوب الہی ہے, جنتی داتا گنج بخش علی حجویری ہے, حضرت سید سالار مسعود غازی ہیں, حضرت مخدوم ماہمی ہیں, حضرت مخدوم کچھوچوی ہے, حضرت فرید الدین اتار ہیں, حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں, حضرت معروف کرخی ہیں, حضرت جنید بغدادی ہیں, حضرت ذوالنون مصری ہیں, سید حمید الدین ناگوری ہیں, اور دور اخیر کے مجدد اعظم امام احمد رضا ہیں. اس لیے ہم کسی اور کے دامن کو نہیں انہی جنتیوں کے دامن کو پکڑ کر آگے بڑھیں گے, اور جو جنتیوں کا راستہ ہوگا اسی راستے پر چلیں گے. تم کہتے ہو تقلید شرک ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تقلید شرک ہے تو اس راستے پر چلنے والا مشرک ہونا چاہیے. لیکن 3 صدی ہجری کے بعد پوری دنیا میں جتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے سب کے سب کسی امام کے مقلد تھے. کوئی حنفی, کوئی شافعی, کوئی مالکی, کوئی حنبلی, سب کے سب کسی امام کی تقلید کرنے والے ہیں. اگر تقلید شرک ہے تو اس راستے پر چلنے والا مشرک ہونا چاہیے. لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ اس راستے پر چلنے والا غوث کیسے بن رہا ہے, کتب کیسے بن رہا ہے, ابدال کیسے بن رہا ہے, نظام الدین اولیاء کیسے بن رہا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید کے راستے پر چلنا شرک اور بدعت نہیں, یہ اللہ والوں کا راستہ ہے, اور جو اللہ والوں کا راستہ ہے وہی حقیقت پہ صراط مستقیم ہے.
مگر یہ تقلید نہیں کریں گے، کیونکہ تقلید کرنے میں پابندی ہے، اور یہ چھٹا سانڈ کی طرح کبھی اس کھیت میں کبھی اس کھیت میں کبھی اس کھیت میں، اسی لیے کبھی وہاں سے لاٹھی کھاتے ہیں کبھی وہاں سے ڈنڈا کھاتے ہیں۔ تقلید کرو عزت پاؤ گے، اور تقلید ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے۔ آج کا انسان اتنا علم نہیں حاصل کر سکتا کہ کتاب و سنت سے مسائل نکال سکے۔ بڑے بڑے صحابہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، صرف 21 صحابہ ایسے تھے جو کتاب و سنت سے مسائل نکال پاتے، باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ کیا صحابہ کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس حدیثیں نہیں تھیں؟ دن رات مشکات نبوت سے حدیثیں سنتے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ کتاب و سنت سے مسائل نکال سکیں، اور تم کہتے ہو اردو کی چند کتابیں پڑھنے کے بعد کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی کتاب و سنت سے مسئلہ نکال لیں گے۔ اور جب مسئلہ نکالنے لگے تو ایسا مسئلہ نکالا کہ مسئلے کو مسالہ بنا کے رکھ دیا۔ ایک مسئلہ یہ نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں ہے، اور جب پوچھا گیا دلیل کیا ہے، کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، یہاں چربی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گا۔ میں نے کہا تم نے اپنے حساب سے ٹھیک مسئلہ نکالا، تمہارے لیے سور کی چربی حلال رہے گی، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے، ہم پاک ہیں تو خواجہ اجمیری کی چھٹی ہے۔ تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی ہے، اس لیے تمہارے لیے چربی حلال رہے گی اور ہمارے لیے چربی حرام رہے گی۔ اور یاد رکھو جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس حدیث کا کیا مطلب ہے، کس حدیث کو کہاں فٹ کیا جائے، اس کا محمل کیا ہے، مصداق کیا ہے، کن کے لیے ہے، اس کو متعین کرنا محدثین کا کام نہیں، فقہا کا کام نہیں۔ اسی لیے فقہا حدیثوں کے تعارض سے دھوکہ نہیں کھاتے اور محدثین کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ رب العزت نے فقاہت کی ایسی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جہاں بڑے بڑے فقہا اقوال کے تعارض اور ٹکراؤ سے حیران اور پریشان ہو جاتے، امام احمد رضا چٹکی بجاتے اس مسئلے کو حل فرما دیتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دور اخیر میں نہ امام احمد رضا جیسا مجدد پیدا ہوا، نہ امام احمد رضا جیسا محقق پیدا ہوا۔ آئیے میں اس کی بھی مثال پیش کر دوں تاکہ بات بلا دلیل نہ رہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی در مختار میں ترک جماعت کے آزار لکھتے ہیں، لا تجب الجماعت علی مریض و مقنعین و ضمن، مریض پر جماعت نہیں ہے، لنجے پر جماعت نہیں ہے، اپاہج پر جماعت نہیں ہے، اندھے پر جماعت نہیں ہے، بہت کمزور ہو کہ مسجد نہ جا سکے اس پر جماعت نہیں ہے، سخت بارش ہو تو اس پر جماعت نہیں ہے، بہت تاریکی ہو تو اس پر جماعت نہیں ہے۔ یہ سب جماعت چھوڑنے کے آزار ہیں کہ آدمی اپنے گھر میں فرض نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن مسافر پر جماعت ہے کہ نہیں؟ علامہ علاء الدین حسکفی نے اس کو نہیں بیان کیا۔ علامہ شامی نے خود ہی اپنی طرف سے اس بحث کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا السَّفَرُ نَفْسُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ، محض سفر کوئی عذر نہیں، اس لیے مسافر پر جماعت واجب ہے۔ لیکن فقہ حنفی کے دوسرے امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد ثانی باب فضل الجماعت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الجماعت لا تتأکد علی المسافر لوجود المشقت، مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے
ورنہ مسافر حرج اور مشقت میں پڑ جائے گا. مسافر پر جماعت نہیں ہے. فقہ حنفی کا ایک محقق کہتا ہے کہ مسافر پر جماعت واجب ہے, دوسرا محقق کہتا ہے کہ مسافر پر جماعت نہیں ہے. اب بتاؤ اس قول کے مطابق فتویٰ دو گے کہ اس قول کے مطابق فتویٰ دو گے؟ بڑے بڑے فقہا حیران ہیں, لیکن جس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا امام احمد رضا اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. امام احمد رضا جد الممتار میں اس مسئلے پر جب قلم اٹھاتے ہیں تو چند جملوں میں اختلاف کو سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَإِنْ هُمِلَ هَذَا عَلَى الْفَرَارِ وَذَلِكَ عَلَى الْقَرَارِ حَصَلَ التَّوْفِيقُ. ایک قول کو حالت فرار پر معمول کرو, دوسرے قول کو حالت قرار پر معمول کرو, تو دونوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا. مطلب یہ کہ جب تک مسافر منزل کی تلاش میں دوڑ رہا ہے, ٹکٹ کی تلاش میں دوڑ رہا ہے, بس کی تلاش میں دوڑ رہا ہے, ہوٹل کی تلاش میں دوڑ رہا ہے, تو یہ حالت فرار ہے. حالت فرار میں جماعت نہیں. جس طرح ممکن ہو فرض پڑھ لے, لیکن جب ہوٹل میں پہنچ گیا, ٹھکانے پہنچ گیا, منزل پر پہنچ گیا, اگرچہ شرعاً مسافر ہے, اگر جماعت میسر آئے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے, کیونکہ اب حالت قرار میں آ چکا ہے. ایک قول کو حالت قرار پر معمول کرو, دوسرے قول کو حالت فرار پر معمول کرو, دونوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا. جس امام نے کہا مسافر پر جماعت واجب ہے ان کی مراد حالت قرار ہے, اور جس امام نے کہا مسافر پر جماعت نہیں ہے ان کی مراد حالت فرار ہے. اس لیے دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس طرح کی مثالیں ہم پیش کریں تو بہت ساری مثالیں ہیں. آئیے ایک مثال اور پیش کر دیتے ہیں. علامہ علاء الدین حصکفی نے در مختار میں لکھا کہ تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے, لیکن اللہ کے کلام کو تھوک سے مٹانا ناجائز ہے. اور اس کے نیچے حدیث لکھی القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. یہ حدیث تو نقل فرما دی, اور حدیث سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز ہے. یہ حدیث نقل فرما دی, لیکن اسی حدیث کی روشنی میں اختلاف پیدا ہوا کہ جب قرآن زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے, تو قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ یہ اختلاف پیدا ہوا. بڑے بڑے فقہا حیران ہیں. کسی نے کہا رسول اللہ افضل ہے, کسی نے کہا قرآن افضل ہے. حضرت علامہ شامی جب اس عبارت پر حاشیہ لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حدیث سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن افضل ہے, لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے. الاحوط الوقف, احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے. نہ میں یہ کہوں گا قرآن افضل, نہ یہ کہوں گا کہ رسول اللہ افضل, بلکہ میں سکوت اختیار کروں گا. لیکن جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی جد الممتار میں اس پر قلم اٹھاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لا حاجت الی الوقف فإن المسألة واضحة الحکم عندي بفضل اللہ تعالی و توفیقہ. مجھے خاموشی اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے میرے اوپر یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو یہ مصحف مخلوق ہے, اور رسول پاک تمام مخلوقات سے افضل تو اس سے بھی افضل ہے. اور اگر مصحف سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے. اللہ کی ہر صفت قدیم ہے, نبی مخلوق اور حادث ہے. کوئی مخلوق اور کوئی حادث اللہ کی کسی قدیم صفت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, تو اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج سے قرآن افضل ہے اور رسول اللہ مفضول ہے. جن فقہا نے فرمایا کہ قرآن افضل ہے ان کی مراد کلام الہی ہے جو اللہ کی صفت ہے, اور جن فقہا نے فرمایا کہ رسول اللہ افضل ہیں ان کی مراد قرآن سے مصحف ہے جو مخلوق ہے, اور رسول پاک ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. اس لیے فقہا کے کلام میں نہ کوئی ٹکراؤ ہے اور نہ کوئی تعارض. اس لیے امام احمد رضا کی تحقیقات کو آخری تحقیق سمجھ کر قبول کرنا پڑے گا. امام احمد رضا کے ٹکر کا کوئی محقق اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا. 10ویں صدی ہجری کے بعد امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا
نہ کوئی مجدد پیدا ہوا اور نہ کوئی محقق پیدا ہوا، اور ہر دور میں مجددین کی مخالفت ہوتی رہی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ امام احمد رضا کی بھی مخالفت ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ ہر زمانے میں ایک گروہ حق پر رہے گا، حق کو قائم کرے گا، مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے، لیکن مخالفت کا ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی جماعت کے سرخیلے کارواں کا نام امام احمد رضا ہے۔ کل بھی ان کے مخالفین موجود تھے اور آج بھی ان کے مخالفین موجود ہیں، لیکن کل بھی پرچم اقبال بلند تھا اور آج بھی ان کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، اور صبح قیامت تک امام احمد رضا کا پرچم لہراتا رہے۔ آج سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت تو کوئی پانچواں مسلک لگ رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تو کوئی نیا مسلک لگ رہا۔ میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تبع تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، دین حق کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور ہر دور میں دین حق کو پہچاننے کے لیے کسی نہ کسی علامت اور نشانی کی ضرورت پیش آتی رہی، اور آج بھی دین حق کو پہچاننے کے لیے ایک علامت اور نشانی کی ضرورت ہے، اور اسی علامت اور نشانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ نشانی کے بدل جانے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی۔ کل بھی ہم اہل سنت تھے، آج ہزاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تک وہی اہل سنت رہیں، لیکن کل کسی اور علامت سے ہم پہچانے گئے اور آج کسی اور علامت سے ہم پہچانے جا رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا تو کیا تمہارے باپ کا نعرہ لگے گا؟ جب مسلمانوں کے دین و ایمان پر حملہ ہو رہا تھا، باطل جماعتیں مسلمانوں کے وجود کو نگلنے کی کوششیں کر رہی تھیں، اس وقت بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے شیوخ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، سب گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے۔ اگر کوئی آگے بڑھا تو وہ بریلی کا پٹھان امام احمد رضا ہے، جس نے سینہ بیٹھ جائیں۔ یہ بتائیے کہ ہر دور میں اہل سنت کو الگ الگ علامتوں سے پہچانا گیا کہ نہیں؟ نبی کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، نبی کے زمانے میں جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اسے مسلمان مانا گیا، الا یہ کہ نبی پر وحی آئی اور مخالفین کو چھانٹ دیا۔ اس کے علاوہ نبی کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہے اس دور کے لیے۔ لیکن جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو مانعین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے کہ کافروں سے؟ صدیق اکبر نے ان سے جہاد کا اعلان فرمایا۔ عمر ابن خطاب نے کہا آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے۔ اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جان بھی لی جاتی ہے اور مال بھی لیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر، زمانے جاہلیت میں بہت ٹناٹن تھے، کیا مسلمان ہونے کے بعد پلپلے ہو گئے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ الا بحق الاسلام، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، لیکن حق کے اسلام کی وجہ سے اس کا مال بھی لیا جائے گا اور اس کی جان بھی لی جائے گی۔
زکات حق اسلام ہے، جو زکات کی فرضیت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں کافر ہے، اس لیے اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ عمر کا سینہ کھل گیا، حضرت صدیق اکبر کی تائید و حمایت فرمائی، اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ تمام صحابہ نے مانعین زکات کے ساتھ جہاد فرمایا۔ کچھ مانعین زکات مارے گئے، جو بچے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دور میں صحابہ کو صدیق اکبر کی حقانیت کا علم کیسے ہوا؟ مسلک صدیق اکبر سے ہوا، ان کے نظریے سے ہوا، ان کی فکر سے ہوا۔ پتا چلا کہ اس دور میں اہل سنت کی پہچان یہ ہوئی کہ جو مسلک صدیقی پر قائم ہے وہی حقیقت میں مسلمان ہے، اور جو مانعین زکات کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، حضرت علی کا زمانہ آیا، دو باطل فرقے پیدا ہوئے، ایک کو رافضی کہتے ہیں، دوسرے کو خارجی کہتے ہیں۔ رافضیوں نے صدیق اکبر عمر ابن خطاب کی فضیلت کا انکار کیا، اور خارجیوں نے حضرت عثمان اور علی کی محبت کا انکار کیا۔ تو اس دور میں اہل سنت کی پہچان بنی تفضیل الشیخین حب الخطانین، جو صدیق اکبر عمر ابن خطاب کی فضیلت کو مانے اور نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے وہی حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہے۔ جو شیخین کی فضیلت کا انکار کرے وہ رافضی ہے، اور نبی کے دونوں دامادوں کی محبت کا انکار کرے تو وہ خارجی ہے۔ جو دونوں کی فضیلت کو بھی مانے، نبی کے دامادوں سے محبت کرے وہی حقیقت میں اہل سنت ہے۔ اس دور میں اہل سنت کی پہچان بنی تفضیل الشیخین حب الخطانین۔ زمانہ اور آگے بڑھا، معتزلہ کا زمانہ آیا۔ معتزلہ ایک باطل فرقہ ہے، بے شمار باطل عقائد و نظریات اس نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ انہی میں سے ایک باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند اور سورج مخلوق ہے، وادیوں کو سار مخلوق ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے۔ پروردگار عالم نے معتزلہ کے اس باطل عقیدے کی تردید کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر معتزلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد ہے۔ اس دور میں اوریجنل مسلمانوں کی پہچان یہ ہوئی کہ جو مسلک امام احمد ابن حنبل پر قائم ہے وہ سچا مسلمان، اور جو معتزلہ کے خیمے میں نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان۔ زمانہ اور آگے بڑھا، اکبر کا دور آیا۔ اکبر کی جاہل کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی، ہر 1000 سال کے بعد ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی ہے، ایک نئے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام کو 1000 سال بیت گئے ہیں، اس لیے اب نئے دین اور نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ اکبر نے تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ باتوں کو جمع کیا، معجون مرکب تیار کیا، دین الہی کے نام سے دنیا کے سامنے ایک کفری دین پیش کر دیا، اور طاقت کے زور پر لوگوں کو دین الہی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اس دور میں اکبر کے الہاد و بے دینی کو کچلنے کے لیے پروردگار عالم نے مجدد کی حیثیت سے حضرت مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ مجدد الفسانی نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی۔ اس دور میں اوریجنل مسلمان کی پہچان یہ ہوئی جو مسلک مجدد الفسانی پر قائم ہے وہ سچا مسلمان، اور جو اکبر کے دین الہی کو قبول کر رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان ہے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، مجدد اعظم امام احمد رضا کا زمانہ آیا۔ آپ کے زمانے میں ایک دو باطل فرقے نہیں تھے، ہزاروں فتنے تھے، ہزاروں فرقے تھے۔ وہابیت کا فتنہ، خارجیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، شمانیازیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، غیر مقلدیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ۔ ان تمام فتنوں کے مقابلے میں حد سکندری بن کر امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور زبان و قلم کے ذریعے ان تمام فتنوں کا قلع کما کیا۔ اس دور میں آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد دنیا کے مسلمانوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو مسلک امام احمد رضا پر قائم ہے وہ سچا مسلمان، اور جو مخالفین کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان۔ ہر دور میں دین حق کو کسی نہ کسی علامت کے ذریعے پہچانا گیا، اور آج بھی اسی دین حق کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے۔ نشان کے بدل جانے سے، علامت کے بدل جانے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی۔ کل بھی ہم اہل سنت تھے اور آج بھی ہم اہل سنت ہیں۔
اور یہ بتائیے کہ اس دور میں جتنے باطل فرقے ہیں سب سنیت کا لیبل لگا کر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ آپ غیر مقلدین سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ دیوبندیوں سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ مودودوی سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ نیچری سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ چکرالوی سے پوچھو کیا ہو، کہیں گے ہم سنی ہیں۔ جتنے باطل فرقے پائے جا رہے ہیں یہ سب اپنے آپ کو سنی، بلکہ بعض تو وہ ہیں کہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہے ہیں۔ اور آپ سے بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا ہو تو آپ کہو گے کہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں۔ پتا چلا مارکیٹ میں دو طرح کے سنی پائے جا رہے ہیں، دو طرح کے حنفی پائے جا رہے ہیں، کچھ اوریجنل سنی ہیں اور کچھ ڈپلیکیٹ سنی ہیں۔ ان اوریجنل سنیوں کو باطل سنیوں سے، ڈپلیکیٹ سنیوں سے کیسے پہچان حاصل ہوگی، کیسے امتیاز حاصل ہوگا؟ مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں حاصل ہوگا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو۔ ہندوستان میں ایک کمپنی ہے، بہت مشہور و معروف کمپنی ہے، اس کا پروڈکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے۔ ایک ڈپلیکیٹ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی، ڈپلیکیٹ سامان بنانا شروع کیا اور اوریجنل کمپنی کا لیبل لگا کر ڈپلیکیٹ مال کو پوری دنیا میں پھیلانا شروع کیا۔ اوریجنل کمپنی کو بڑا زبردست نقصان ہوا۔ اوریجنل کمپنی کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے اوریجنل لیبل کو لگا کر ڈپلیکیٹ سامان پھیلایا جا رہا ہے تو اب بتاؤ کمپنی کیا کرے گی؟ اپنا نام بدل دے گی؟ نام نہیں بدلے گی، بڑی مشکلوں سے نام کمایا ہے۔ وہ ٹی وی پر آ کر اعلان کرے گی، نقالوں سے ساودھان، میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے تو فلاں ٹریڈ مارک دیکھ کر خریدا جائے، فلاں نشانی اور علامت کو دیکھ کر خریدا جائے۔ وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے، اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈپلیکیٹ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آئے اور کہے ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، کہو سب کچھ ہو، بتاؤ مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہو یا نہیں؟ کہے مانتا ہوں تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے، اور اگر انکار کر دے سمجھ لو ڈپلیکیٹ سنی ہے۔ کیونکہ اس دور میں اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کا نیا ٹریڈ مارک مسلک اعلی حضرت ہے۔ اب جو بھی آئے گا مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے۔ آپ بتاؤ اعلی حضرت امام احمد رضا کو انہی کے دور میں معیار سنیت مان لیا گیا اور ان کی محبت کو سنیت کی علامت بتایا گیا۔ حرمین طیبین کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ مغربی، انہوں نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس ہندوستان کے حاجی آتے ہیں اور ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سنی ہے کون سنی نہیں ہے، تو ہم اس کے سامنے اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلی حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر اعلی حضرت کا نام لینے سے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انہ من اہل سنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور اگر اعلی حضرت کا نام لینے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے پر ناگواری آ جاتی ہے فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ ھذا هو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے۔ اور علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ وتالیفاتہ، حبہ علامت السنیہ وبغضہ علامت البدعہ، ہم امام محمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا یہ سنی ہونے کی علامت ہے، اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی علامت ہے۔ امام محمد رضا کون ہے؟ سنیت کی پہچان ہے۔ جس کے دل میں امام محمد رضا کی سچی محبت ہے اس کے دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہے، اور جس کے دل میں امام محمد رضا کی محبت نہیں اس کے دل میں حقیقت میں رسول پاک کی محبت ہے۔ لیکن مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کرنے والے وہی ہیں جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلک اعلی حضرت حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز،
کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو کافر نہ کہو، سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، وہابی بھی حق پر ہے، شیعہ بھی حق پر ہے، دیوبندی بھی حق پر ہے، رافضی بھی حق پر ہے، چکرالوی بھی حق پر ہے، جتنے کلمہ گو ہیں سب حق پر ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ میں کہتا ہوں جو تمام کلمہ گو کو حق پر مانے سب سے بڑا گمراہ اور بددین وہی ہے، اس لیے کہ اگر محض کلمہ کی بنیاد پر کوئی مسلمان ہوتا تو صدیق اکبر مانعین زکات سے جہاد نہ فرماتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی حق پر ہوتا تو حضرت علی خارجیوں کے ساتھ جہاد نہ فرماتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی مسلمان ہوتا امام احمد ابن حنبل معتزلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ نہ دیتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی حق پر ہوتا تو مجدد الفسانی اکبر کے ماننے والوں کو کافر و مرتد قرار نہ دیتے۔ پتہ چلا محض کلمہ پڑھ لینا یہ حق کی دلیل نہیں ہے، کلمہ پڑھے اور تمام ضروریات دین کو تسلیم کرے تو وہ آدمی مسلمان ہے، اور جو کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے تو لاکھ نمازیں پڑھے روزہ رکھے، حقیقت میں وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ تمام کلمہ گو حق پر ہیں، ان سے ہمارا اختلاف فروعی ہے، بنیادی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جاہل نہیں ابو جہل ہے، یہ اختلاف بنیادی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہے، ضروریات دین سے ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے، اور جو آدمی نبی کی توہین کرے ایسا علم جو حضور علیہ السلام کو حاصل ہے، زید عمر بکر خالد بلکہ جملہ بہائم و حیوانات کو حاصل ہے، نبی کے علم پاک کو چوپایوں رذیل اور حقیر چیزوں سے تشبیہ دینا یہ نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے۔ وقد اجمع العلماء على ان من شتمه وكذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امراته۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو نبی کو گالی دے، نبی کی توہین کرے، نبی کی شان گھٹائے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس کی عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل گئی۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین نہیں مانتا وہ بھی ضروریات دین کا منکر ہے، کیونکہ شفا شریف میں امام قاضی عیاض فرماتے ہیں من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور آخری نبی نہیں ہے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں، کیونکہ نبی کو آخری نبی ماننا یہ ضروری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ ایک آدمی جو قرآن کی آیت کا منکر ہے اور ایک آدمی جو قرآن کے ایک ایک نقطے پر ایمان رکھتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام غائب آئیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ پر بدکاری کی حد لگائیں گے، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن عظیم میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکی کا اعلان کر دیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کر دیا گیا۔ تو جو آدمی حضرت عائشہ صدیقہ کو بدکار مان رہا وہ حقیقت میں قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کی آیت کا منکر اور مکذب ہو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عائشہ بدکار ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں اور ان کی طہارت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو دونوں کا عقیدہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں عقیدہ والوں میں وہ عقیدہ کہ حضرت عائشہ بدکار ہیں قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ صراحتاً کفر ہے۔ یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ اس لیے جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ حقیقت میں مبلغ سنیت نہیں ہے، مبلغ اسلام نہیں ہے، مبلغ کفر و دلالت ہے، مبلغ صلح کلیت ہے، اور مسلک اعلی حضرت انہی کے باطل عقیدے میں وہ تابوت ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اس تابوت کو کھولنا چاہیں، لیکن مسلک اعلی حضرت ان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، نہیں ہوگا۔ مسلک اعلی حضرت اس دور میں معیار حقانیت ہے،
آپ ذرا غور کرو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر آپ کی حقانیت کا اعلان ہو گیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو گیا۔ اٹھاؤ کتاب کا نام ہے شہنشاہ کاٹھیا واڑ۔ اس میں شہنشاہ کاٹھیا واڑ حضرت سید محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے کلاریا شریف۔ کلاریا شریف میں اس دور میں ایک بڑی خانقاہ تھی، خانقاہ شیرازیہ، اور اس میں بہت بڑے عالم ربانی ولی کامل حضرت سید محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے۔ دن میں کتاب و سنت کا درس دیتے، راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر جب عبادت کرتے تو پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی، آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اور پھر آپ نے علم غیب کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں پیش فرمائی۔ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہے تھے، اچانک ان کی آنکھ لگ گئی، سر پکڑ کر بیٹھ گئے، چہرے پر حزن و ملال طاری ہوا، اور کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ طلبہ نے کہا حضور معاملہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، علم غیب پر حدیثیں پیش کر رہے تھے، پھر اچانک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر حزن و ملال طاری ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ کھل گیا، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو سید محمد صالح شیرازی فرماتے ہیں کہ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا، اور اس الہام میں مجھے خبر دی گئی کہ ابھی تو ہندوستان کی سرزمین پر وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا۔ جیسے ہی یہ خبر مجھے دی گئی، مجھے بڑا صدمہ ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا الہام آیا اور خبر دی گئی کہ جب یہ باطل فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم ان کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا۔ جب یہ خبر دی گئی تو میرا چہرہ کھل گیا اور برجستہ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہنے لگا۔ اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ طلبہ نے کہا حضور تب بتا ہی دیجئے، دیر کس بات کی؟ کہا بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ تو کہا تو کان کھول کر سن لو، جب ہندوستان کی سرزمین پر وہابی فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اور وہابیوں کے رد کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا۔ امام احمد رضا پیدا ہوں گے اور ان کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں گے۔ اور فرمایا سن لو میرے جتنے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، میرے جتنے بچے ہیں وہ سب کان کھول کر سن لیں، اور بعد والوں کو میرا پیغام پہنچا دیں جو اس وقت نہیں رہیں گے۔ تم میں سے جو اس وقت نہیں رہے گا وہ بعد والوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ان کے زمانے میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہوگا وہی میرا ہے،
اور جو مسلک اعلی حضرت سے پھر گیا وہ میرا مرید نہیں ہے اور میں آخرت میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ مسلک اعلی حضرت کی حقانیت کا اعلان اس وقت بھی ہو رہا ہے جبکہ امام احمد رضا بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر اعلی حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ دنیا لاکھ مخالفت کرے لیکن پروردگار عالم کو یہی منظور ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں جہاں خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں وہاں مسلک اعلی حضرت کا پرچم لہرا رہا۔ اور سنیے مسلک اعلی حضرت کی حقانیت، کتاب کا نام ہے اکرام امام احمد رضا۔ اس کتاب کے مصنف ہے حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری علیہ الرحمہ۔ یہ اعلی حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور اعلی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلی حضرت کے مرید بھی ہیں اور اعلی حضرت کے روحانی بیٹے بھی ہیں۔ اعلی حضرت نے بارہا ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا۔ حضرت مفتی برہان الحق صاحب اعلی حضرت عظیم البرکت کے شہدائی تھے۔ جب اعلی حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہابیوں کی طرف سے 6 سوال پیش کیا گیا علم غیب سے متعلق، اور وہابیوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھ دیجئے۔ شریف مکہ نے مولانا صالح کمال کو بلا کر وہ سوال دیا اور کہا 2 دن میں اس کا جواب لے کر آئیے۔ حضرت مولانا صالح کمال وہ سوال لے کر اپنے گھر گئے اور آپ کے گھر پر شام کو میلاد کی محفل ہو رہی تھی اور اسی محفل میں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کو پتا چلا کہ وہابیوں کی طرف سے علم غیب مصطفیٰ پر 6 سوالات آئے ہیں۔ امام احمد رضا کا قلم علم مصطفیٰ پر لکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اعلی حضرت مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے، میلاد کی محفل چل رہی تھی۔ مولانا صالح کمال نے آپ کا استقبال کیا اور کہا حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرما دیجئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کھڑے ہوئے اور فصیح و بلیغ عربی میں مسلسل 2 گھنٹے تک علم غیب کے موضوع پر تقریریں فرماتے رہے اور بڑے بڑے علماء جھوم رہے تھے۔ جب اعلی حضرت کی تقریر ختم ہوئی تو مولانا صالح کمال الماری کھولتے ہیں اور سوال نامہ نکالتے ہیں، اعلی حضرت کی طرف بڑھاتے ہیں کہ حضور اس کا جواب میں لکھنے ہی جا رہا تھا، لیکن آپ سے بہتر کون جواب لکھ سکتا ہے؟ جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اسی کو لکھ دیں، جواب تیار ہو جائے گا۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ جب علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا تفصیل کا موقع نہیں، ٹائم بہت کم ہے، 2 دن کے اندر شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پیش کرنی ہے۔ امام احمد رضا نے کہا کہ احمد رضا کے لیے 2 دن بہت ہے، چند گھنٹے کافی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب لکھی جائے گی کہ آج تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اعلی حضرت اپنی قیامگاہ پر گئے اور اعلی حضرت ایسے تیسے عالم نہیں تھے، برابر علماء کا ہجوم، کوئی مرید ہونے کے لیے، کوئی اجازت حدیث لینے کے لیے، کوئی اجازت فقہ لینے کے لیے، کوئی زیارت کے لیے۔ اب ایسے عالم ربانی کو ٹائم کم ملے کہ وہ کتاب لکھے، لیکن اسی میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر امام احمد رضا نے لکھنا شروع کیا۔ بخار کی شدت میں 8.5 گھنٹے میں کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر امام احمد رضا نے الدولت المکیہ کے نام سے ایک ایسی شاندار کتاب تحریر فرمائی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے اہل سنت کو فتح مبین کی بشارت دے دی اور فرمایا اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت الدولت المکیہ کی دولت لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے اور پانی کے جہاز سے واپس آئے۔ مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے بمبئی۔ چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ایک دن فرماتے ہیں برہان میاں چلو باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ باندرا کے ساحل پر ایک خانقاہ تھی،
اس میں ایک مجذوب عارف باللہ فقیر رہا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی. اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق کو لے کر چلے اور ادھر مجذوب صاحب کو خبر ہو گئی. مجذوب صاحب اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کی ضیافت کا انتظام کرو, ان کے لیے چائے کا انتظام کرو, ان کے لیے کافی کا انتظام کرو. جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں مجذوب صاحب کو اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی محسوس ہوتی چلی جا رہی ہے. جب اعلیٰ حضرت خانقاہ سے بالکل قریب ہو گئے تو مجذوب صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے عالم صاحب خانقاہ میں آ گئے ہیں, بالکل قریب سے خوشبو آ رہی ہے, چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں. جب باہر نکلے اعلیٰ حضرت کے رخ زیبا پر نظر پڑی, سلام اور مصافحہ ہوا. اعلیٰ حضرت کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر اپنے حجرے میں آئے. اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں, مجذوب صاحب بیٹھتے ہیں, مفتی برہان الحق بیٹھتے ہیں. مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں چائے بھی بنتی تھی, کافی بھی بنتی تھی, قہوہ بھی بنتا تھا. جب علماء جاتے تو مجذوب صاحب متعین کر کے فرماتے ان کو چائے پلاؤ, ان کو کافی پلاؤ, ان کو قہوہ پلاؤ. لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو مجذوب صاحب فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے, آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے تو مجھے تینوں پینا پسند ہے, کیونکہ مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے. مجھے چائے بھی پسند ہے, کافی بھی پسند ہے, قہوہ بھی پسند ہے. ایک پیالے میں چائے ڈالی گئی, اسی میں کافی ڈالی گئی, اسی میں قہوہ ڈالا گیا, چمچے سے ہلا کر اعلیٰ حضرت پی لیتے ہیں. اس کے بعد مجذوب صاحب سے اعلیٰ حضرت کی گفتگو شروع ہوتی ہے. مفتی برہان الحق فرماتے ہیں زاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. یہ گفتگو اردو میں نہیں ہو رہی تھی, میں اردو سمجھتا ہوں. یہ گفتگو عربی میں نہیں ہو رہی تھی, میں عربی جانتا ہوں. یہ گفتگو ہندی میں نہیں ہو رہی تھی, میں ہندی پڑھا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے. جب گفتگو ختم ہو گئی اور ہم لوگ ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکے تو اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے. اعلیٰ حضرت جب جانے لگے اور حجرے سے باہر قدم رکھتے ہیں, مفتی برہان الحق بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی چند قدم چلے تھے کہ مفتی برہان الحق کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے, بہت پائے کے بزرگ ہوں گے. چلیں تنہائی میں ان سے کچھ دعا کرا لیں, اپنے لیے نصیحت حاصل کر لیں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور پھر اچانک بھاگ کر کے حجرے میں آ گئے اور تنہائی میں عرض کرتے ہیں حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں, میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں. مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہوں. تو مجذوب صاحب نے فرمایا اگر تم میری نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری نصیحت یہ ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے قدم بہ قدم چلتے رہو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے آپ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد رضا کو تم کیا جانو, امام احمد رضا کی ذات وہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ذوق. امام احمد رضا کی ذات وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے, اور اپنے مرشد آل رسول احمدی میاں کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو, جب 1292 ہجری میں 24 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سرہ اپنے والد علامہ نقی علی خان کے ساتھ ماریرا مطہرہ کی سرزمین پر مرید ہونے کے لیے پہنچتے ہیں تو اس وقت کے مرشد کامل ولی برحق
غوث زمان حضور آل رسول احمدی میاں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اعلیٰ حضرت مرید ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت مرید ہوئے، آپ کے مرشد برحق نے اسی مجلس میں جملہ سلاسل کی آپ کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ نوری میاں نے کہا حضور آپ کا دستور اور طریقہ تو یہ ہے کہ مرید کرنے کے بعد برسوں ریاضت اور مجاہدہ کرواتے ہیں، اس کے بعد کسی کو اجازت و خلافت دیتے ہیں، لیکن مولانا احمد رضا خان ابھی ابھی آئے، آپ نے مرید کیا اور مرید کرتے ہی ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دیا۔ تو آپ کے مرشد برحق نے فرمایا میاں سنو، اور لوگ آتے ہیں تو میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں، زنگالود دل لے کر آتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مولانا احمد رضا آئینے کی طرح صاف و شفاف دل لے کر آئے، اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی، محض اتصال نسبت کی ضرورت تھی، مرید ہوتے ہی نسبت حاصل ہو گئی، اس لیے فوراً میں نے ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دیا۔ اور سنو، مجھے پہلے بہت فکر رہتی تھی کہ اگر بروز قیامت اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو رب کی بارگاہ میں میں کیا پیش کروں گا، لیکن الحمدللہ اب وہ فکر ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر پروردگار عالم نے مجھ سے سوال کیا اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ امام احمد رضا وہ ہیں کہ اپنے مرشد کا وہ قیمتی تحفہ ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ خاندان میں اور بھی لوگ تھے، لیکن آپ کے مرشد برحق نے کسی کو آخرت کا تحفہ نہیں بنایا، آخرت کا تحفہ امام احمد رضا کو بنایا، کیونکہ مرشد کو معلوم تھا کہ رب کی بارگاہ میں امام احمد رضا کی ذات مقبول ہو چکی ہے، اور جب مقبول کو تحفہ بنایا جائے گا تو وہ تحفہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اس لیے امام احمد رضا پر کیچڑ اچھالنے والے زندگی بھر کیچڑ میں ڈوبے رہیں گے، عزت نہیں ملے گی۔ بڑی بڑی خانقاہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں خاک اڑ رہی ہے، کوئی مرید ہونے کے لیے تیار نہیں، جگہ جگہ ایجنٹ اور دلال چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ان سے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور امام احمد رضا کے مسلک کا سچا ترجمان، امام احمد رضا کے علوم کا وارث تاج الشریعہ جس آبادی میں قدم رکھتا ہے انسانوں کا ہجوم تیار ہو جاتا ہے، جس ویرانے میں قدم رکھتا ہے سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، دنیا کے جس ایئرپورٹ پر اترتا ہے اتنے انسان جمع ہو جاتے ہیں کہ لائن آرڈر کا مسئلہ بن چکا ہوتا ہے۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ تاج الشریعہ جس آبادی میں گزر جاتے ہیں انسانوں کا سیلاب تاج الشریعہ کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تاج الشریعہ کی یہ مقبولیت خدا داد مقبولیت ہے، اس لیے دل کی گہرائی سے تاج الشریعہ کی عظمت کو تسلیم کر لو، اور اگر حسد کرو گے تو تاج الشریعہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہ حال ہے تاج الشریعہ کا۔ امام احمد رضا تو وہ ہیں کہ رب کی بارگاہ میں آپ کو ایسی مقبولیت ملی کہ آپ کی زبان رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو گئی، آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی۔ آئیے ایک واقعہ میں سنا دوں، اٹھائیے حیات اعلی حضرت، اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اعلی حضرت کے زمانے میں بریلی شریف میں علم نجوم اور علم حیات میں ایک ماہر تھے علامہ غلام حسین بریلوی، اتنے ماہر تھے علم نجوم اور علم حیات میں کہ صرف ستاروں کی چال دیکھ کر بتا دیتے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دن اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعلی حضرت کے والد علامہ نقی علی خان کے دوست ہیں، باپ کا دوست بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے اعلی حضرت نے شایان شان استقبال کیا، ان کی ضیافت کی۔ اس کے بعد اعلی حضرت نے پوچھا بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کب تک بارش ہوگی؟ انہوں نے ستاروں کی چال کو غور سے دیکھا، کاغذ پر ایک زائچہ اور نقشہ بنایا اور فرمایا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلی حضرت نے فرمایا اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔
انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، ستاروں کی چال بتا رہی ہے، ستاروں کی وضع بتا رہی ہے، علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے، اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں، میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا ستاروں کی چال بتا رہی ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ یہ علم نجوم اور علم ہیئت کے ضمنی قاعدوں پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم ربانی تھے، عالم ربانی کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک کلاک لٹک رہی تھی، ایک گھڑی لٹک رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا اگر پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا، 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی، دیکھیے 12 بھی بج گیا اور 12 کی گھنٹی بھی بج گئی۔ انہوں نے فرمایا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا اس لیے فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی نقطہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ میرا پروردگار بھی قادر ہے، جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس کو کھینچ کر یہاں کر دے، فوراً ستاروں کی چال بدل جائے گی، ستاروں کی وضع بدل جائے گی، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی، بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، بلکہ ابھی بارش ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جلتال ہو جاتی ہے۔ بتائیے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت ہے کہ نہیں؟ جس کی زبان رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو، جس کی ذات رب کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہو، اس کا مسلک رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوگا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اگر دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات عطا فرمانے والا ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جو سچے مبلغین و ترجمان ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، جدید مسائل میں اختلاف ہو تو ادھر ادھر سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، جو فتویٰ دیں اسی پر عمل کرو، کیونکہ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ امام احمد رضا فاضل برنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ علوم و فنون کا اس دور میں کوئی وارث نہیں، تنہا تاج الشریعہ وارث۔ اس لیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، اور حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے نقیب و ترجمان شہباز دکن حضرت مفتی مجیب علی رضوی جو حیدرآباد کی سرزمین پر رہ کر تمام فتنوں کا تنے تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی تنہا ہے، بلکہ مفتی صاحب کے پیچھے امام احمد رضا کی تائید ہے، مفتی اعظم کی حمایت ہے، تاج الشریعہ کا دست کرم ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر سنیت کی لاج رکھنے والے اور صلح کلیت کے تابوت میں کیل ٹھوکنے والے عالم ربانی کوئی اور نہیں، مفتی مجیب علی رضوی۔
اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ شہباز دکن کے ساتھ رہیے، مرکز اہل سنت کو فروغ دیجیے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ محض ایک مدرسہ نہیں ہے، یہ محض ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلی حضرت کی فکر کی حفاظت کرنے والا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اگر یہ قلعہ حیدرآباد کی سرزمین پر کمزور پڑ گیا تو مسلک کمزور پڑ جائے گا، اعلی حضرت کی فکر کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے تن من دھن لگا کر مرکز اہل سنت کو مضبوط کیجئے تاکہ حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلی حضرت کا پرچم پوری مضبوطی کے ساتھ لہراتا رہے، کیونکہ مسلک اعلی حضرت ہی ہمارے دین و ایمان کی پہچان۔ حضرت نے ماشاءاللہ بہت ساری خدمات انجام دی، میں تو دور دور سے ان کا تذکرہ سنتا تھا، ان کی خدمات کا شہرہ سنتا تھا، کبھی ان سے ملاقات نہیں تھی، لیکن اب کی مرتبہ جنوری میں 11ویں شریف میں میں بھی بغداد گیا تھا، حضرت بھی بغداد گیا تھا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں ملاقات ہوئی، ویل چیئر پر ایک خوبصورت عالم ربانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گاؤں مالے گاؤں کے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ویل چیئر پر جو بیٹھے ہیں ان کو جان رہے ہیں؟ میں نے کہا ہماری تو ملاقات نہیں ہے، تو کہا کہ یہی مفتی مجیب علی رضوی ہے، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں گیا، حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ آپ حیدرآباد کے لیے تعریف دیجیے، آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا غوث پاک کے دربار میں آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کی تاریخ منظور ہی منظور ہے۔ جب آپ حکم دیں گے مسلک اعلی حضرت کا یہ سچا خادم سر کے بل حیدرآباد کی سرزمین پر آئے گا۔ اگر مناظرے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی تیار ہے، مباحثے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور ان کے سینے پر چڑھ کر مسلک اعلی حضرت کو گاڑنے کی ضرورت پڑے گی تو ان کے سینے پر چڑھ کر مسلک اعلی حضرت کو گاڑنے کے لیے تیار ہے۔ Azari Network Punjab New Nats Takreer Munkabat سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔